नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में जो भगदड़ मची है उसमें अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके हैं और 60 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। पुलिस के आला अहदेदारों का कहना है कि ताहाल 25 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इस तरह के हादसात का सवाल है तो योगी हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने यह दावा किया था कि कुंभ मेला जो हर 12 साल में एक मरतबा मुनक़िद किया जाता है, करोड़ों जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ये दावा करते हैं। लेकिन जहाँ तक करोड़ों लोगों का सवाल है, बाज़ दावे गलत भी किए गए। तो बहरहाल 12 साल में एक मरतबा इस तरह का मेला होता है जिसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के साधु संत शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाद साधुओं को देखकर वो ये दावा करते हैं कि उनकी उम्रें 700 साल है, 400 साल है और वो उम्र को रोक देते हैं। इस तरह की बातें, अजीब व गरीब बातें करते हैं जो नाकाबिले यकीन होती हैं। कोई अपना हाथ उठाए बरसों से ठहरा रहता है, तो कभी एक पैर पर कोई चलता है तो आप देखेंगे कि बाज़ लोग अतराफ में आग लगाए बैठ जाते हैं। हद तो यह है कि बाद ऐसे साधु भी है जिन पर मुसलसल पानी डाला जाता है। तो पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल अब वो तो राज वो ही जाने, लेकिन एक बात ज़रूर है कि संगम में जो इलाका है, संगम इलाका, वहाँ पर यह हादसा हुआ है और साधु जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस हादसे से लोगों को नहीं बचा सके। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहला सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का उठता है। जी, जो बड़े दावा करने वाले जी तो कहाँ पर गए, क्यों इंतजामात में कहाँ कमी पाई जाती है? अगर आप में नहीं हो सकता तो दूसरों को दे दें। इंतजामात क्यों लेके आप दावा कर रहे थे कि ये बिल्कुल महफूज तरीके से अंजाम दिया जाएगा? और बड़ी बदबख्ती की बात है कि एक ही महीने में तिरुपति में भी होता है, यहाँ भी होता है। तो फिर है मसला कहाँ पर है? आप मामूली लोगों की आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको हट जाना चाहिए ओहदे से। जी 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 जी। आप बड़े बड़े बुलंदांग दावे करते हैं कि हमने ऐसे करे हैं, और आपको मालूम है ये क्यों होते हैं चीज़ें? सब में पहली चीज़ वीआईपीस के लिए होता है। वीआईपीस के अरेंजमेंट को जो जगह दी जाती है, चाहे मासूम लोग, वो लोग दब के मर जाते हैं। तो मजहब के मामले में वीआईपी चलते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे चलता है। इवन आप तिरुपति में भी लीजिए ना, वहाँ पे तो आपको अगर वीआईपी है तो वहाँ पे अलग होता है आपका। बिल्कुल। अरे जहाँ तक मजहबी मुकामात का सवाल है, सब बराबर होते हैं, खुदा बराबर के होते हैं, सामने। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के सामने सब बराबर होते हैं। अगर आप पैसे ज्यादा दें तो आपको जो है ना ज्यादा में जो है ना आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो इस किस्म की भगदड़ होती है तो वहाँ पे बेबस होता है इंतजामिया। और पहले से आपका काम है, इतना बड़ा जब गैदरिंग हो रही है करोड़ों की, तो वहाँ पर इंतजाम कैसे होने चाहिए? इससे पहले आग भी लगी थी, मालूम है? लास्ट वीक आग लगी, कई खेमों को आग लगी थी। जी जी। तो ऐसे हादिसात हो रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं हम बहुत इंतजाम किए हैं। तो ऐसे टाइम पे फिर कहाँ गए? फिर नहीं, आप ताज़ियत पेश कर रहे हैं, हम ताज़ियत पेश करते हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, अमित शाह की तरफ से उनके आता है, लेकिन सवाल क्यों नहीं उठाते कि भाई तुम कोताही कहाँ हुई है? उसकी बासपूस करनी चाहिए ना। और दूसरी बात, आप दीजिए 10 करोड़ रुपए इनकी इमदाद दीजिए। उसकी बात की अगर बात करते हैं आप, तो ये बहुत बड़े मुकामात से, यानी दूसरे मुकामात से आए थे लोग, और ये इनकी मौत का जिम्मेदार जो है वो हुकूमत उत्तर प्रदेश है और मोदी हुकूमत है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में क्या मोदी हुकूमत में ये दम है कि वो इनको 5-5 करोड़ रुपये मुआवजा अदा करे? या फिर योगी हुकूमत जो बार बार हिंदुत्व की बात करती है, इन हिंदू भाइयों की हलाकतों पर क्या वो एक एक हिंदू जो भाई अपना जिंदगी से महरूम हो चुका है, उसे 5-5 लाख करोड़ के 5-5 करोड़ की इमदाद दे सकते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। और अच्छा, खास बात ये देखिए, सॉफ्ट टारगेट ख़वातीन और बच्चे जो है ना इसमें कुचल के नहीं दावा करना चाहिए। अगर तुम हिंदुत्व की बात करते हैं, तुम अगर मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं और हमारे भलाई की बात करते हैं, तो भलाई के दावे मत कीजिए। जो वहां पर हलाक हुए हैं उनके जो महलूकीन के खानदान हैं उनको फीकस 5 करोड़ रुपए आप मुआवजा दीजिए। करोड़ तो दूर की बात है रियाज साहब, 50 लाख दीजिए, बहुत बड़ी बात है। उसका तो ऐलान करिए आप जो है ना, 2 लाख करेंगे। जी बिल्कुल, रिलीफ फंड से 1-2 लाख रुपए दे दिए, खामोश हो गए, मार दिए जख्मियों को 50,000। यही होने वाला है, आप देख लो। इससे बढ़ के रकम नहीं दी जाएगी। अगर आपको हमदर्दी है तो फिर दीजिए 5 करोड़ रुपए फीकस जो खानदानों को। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपको बताने का सवाल है ये है कि 25 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है, और जब तक हुकूमतें सही मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर सही नहीं रहेगा तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। इस कदर ज़्यादा हुजूम का अगर आप दावा कर रहे हैं तो भगदड़ तो मचेगी। बद इंतज़ामी की बेहतरीन जीतती जागती मिसाल है रियाज साहब। ये इंतज़ाम करने की आप में सलाहियत नहीं है। जी जी। अरे वहाँ
پہ کیا آئی ایس آفیسرز کی کمی ہے کہ پولیس بڑے بڑے عہدیدار ہیں، تو ڈی جی پی جو ہیں اس کے ذمہ دار، ان کو لا کے کٹہرے میں ٹھہرائیے نا، خالی بیان دے رہے ہوں ٹھہر کے، پکڑ کے لائیے، اریسٹ کر لیجیے وہ شخص کو جو ہے نا. جی جی جی. پھر کیوں دعوے کرا ہے کہ بالکل سیف طریقے سے ہو رہا ہے؟ معصوم خواتین بیچارے بچے جو ہے نا کچل کے مر گئے. یہ کہا جا رہا ہے کہ گنگا میں وہ ڈرونز لگا دیے گئے ہیں، کیمریز لگا دیے گئے ہیں، فلاں لگا دیے گئے ہیں، کہاں لگا دیے گئے ہیں. یہ بھگدڑ آپ یہ اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے لیے ذمہ دار تو حکومت ہی ہوگی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک حادثت کا سوال ہے تو امریکہ سے ایک بری خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان محمد واجد جاں بحق ہو گئے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس نوجوان کا تعلق مقطع مدار سے ہے، ایم ایس مقطع سے ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ حیدرآباد میں یوتھ کانگریس کے لیڈر بھی تھے. اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ 4 سال قبل گئے تھے اور وہاں مختلف کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا ایک حادثہ پیش آیا اور وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر کسی گھر کا نوجوان چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے تو ان کے ماں باپ کا، ان کے بھائی بہنوں کا، کیا ان کے رشتہ داروں کا کیا حال ہوتا ہوگا. بالکل. اور اسی طرح کی اور ایک گلف کنٹری سے بھی آ رہی ہے خبر وہاں سے. جی ہاں. تو منسٹری آف MIA جو ہے نا MEA کوشش کری کہ جو ہے نا فوراً سے پتہ لگائے اور وہاں کی ایمبیسی کام کری ہے کہ کون ہے، ان کو فائنڈ آؤٹ کرے. یعنی 9 ہندوستانیوں کی بات بالکل انڈینس کی بات کی جا رہی ہے کہ 9 ہندوستانی جو ہے نا جاں بحق ہو گئے ہیں جیزان میں جو ہے نا. جیزان ہائی وے پہ وہ آئی حادثہ اور وہاں پہ ہوئے، لیکن تفصیلات کی ابھی جو ہے نا ابھی آنی باقی ہے، ڈیٹیلز آنے والی ہیں ابھی جو ہے نا. جی بہرحال ناظرین ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں انہیں صحت و عافیت سے رکھے، اور جو یعنی صحت عاجلانہ وہ کاملانہ عطا فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن جہاں تک حادثات کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے شہر یعنی شب معراج کی رات ہمارے شہر میں کس طرح کا دردناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک 14 سالہ لڑکے 14 سالہ لڑکے اور ایک 16 سالہ لڑکا جو یعنی آرام گھر برج سے ڈاکٹر منموہن سنگھ سے موسوم کیا گیا ہے، وہاں پر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ سارا شہر اس قدر پریشان تھا کہ کس طرح کا یہ حادثہ ہوا ہے. سارے لوگ غم میں مبتلا تھے. جی ہاں، بہت بڑا جو ہے نا بہت ہی خطرناک انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معصوم بچوں کی جو جان گئی ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے نا ہم سراسر ہم صرف جو ہے نا پیرنٹس کو، ماں باپ کو دیتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہم بچوں کو حوالے کر دے رہے ہیں، یعنی مائنرس جن کے بعد لائسنس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گاڑیاں لے کے بے خطر گھوم رہے ہیں جو ہے نا. حادثات جو ہو رہے ہیں گاڑیوں کی وجہ سے، بائکس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ریاست. نہیں، اور دوسری بات دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں، ماں باپ ہو یا بزرگ ہوں، ان کے یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے کیا ہونے والا ہے. بالکل جو ہے نا. اور ریاض صاحب آپ کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے نا. اس حادثات اور بھی کئی شہر میں ہوئے، یہ ایک نہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. تو آپ جو ہے نا روک لگائیں نا بچوں کو جو ہے نا بائک کی آپ چابی مت دیجیے، آپ جو ہے نا احتیاط کریے بچوں کو. اور آپ دیکھیے کہ شہر کی سڑکوں پر جو ریت ہے اس میں سلپ ہو جاتے ہیں. بالکل کئی وجہ سے. آپ کئی اکلوتے بچے ہیں بھائی، اکلوتے یعنی ماں باپ کے واحد اولاد وہ. جی بالکل جانا وہ شہید ہو جا رہی ہے. ہو گئے تو بتائیے گھر کا چراغی گل ہو گیا ایک مانو میں. اب دیکھیے رمضان المبارک کو صرف 2 ماہ باقی ہے، صرف 2 ماہ مشکل سے. کیا حال ہوگا ان کے ماں باپ کا؟ جی ہاں بہت بڑی. جب عید آئے گی تو بچے یاد آئیں گے. بالکل ان کے کپڑے دیکھ کر لوگ رونے لگیں گے. جی ہاں بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. بہت بڑا سبق ہے جو ہے نا یہاں کے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ محلے والی سطح پر اس سلسلے میں شعور بیدار کرنا چاہیے. ہر مساجد میں خطیب صاحبان جو ہے، ہمارے ائمہ و خطیب صاحبان ہیں، وہ اس طرح کے سلگتے مسائل پر بات کرنا چاہیے. انہیں نہیں کرتے نا، یہی تو پرابلم ہے نا. خالی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ مت نکلو باہر، مسلک کی اختلافات رکھتے ہیں اور اس پہ بات چیت ہوتی ہے، اس پہ بڑی طویل بحثیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں. لیکن ایسے جو سوسائٹی کے جو مسئلے ہیں درپیش، اس پہ لوگ بات نہیں کرتے. ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. بالکل یہ چلتے رہتا ہے. ایک دوسرے کو مشرک قرار دیتے ہیں. بالکل ہے نا. مسلکی اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس پہ گفتگو ہوتے رہیں گی، لیکن یہ جو سوسائٹی کے جو سماج کے جو سلگتے مسائل اس پہ بات نہیں کرتے لوگ. جانا جی افسوس کی بات ہے. یہ اس طرح کے مسائل پر بات کرنی چاہیے. آپ کو یا جو بھی ہے ائمہ و خطیب صاحبان ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جمعے کے خطبے کے وقت یا پھر عام دنوں میں جو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس میں بچوں کو یہ بتائیں کہ اسلام نے کیا آداب زندگی دیے ہیں، کیا فراہم کیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے واقف کروائیں. انہیں بتائیں کہ انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اب اندازہ کیجئے کہ اسپیڈ اگر آپ تیز یعنی بہت زیادہ اسپیڈ سے گاڑی چلائیں گے، اور وہ بھی آپ کی عمر نہیں ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ کی عمر انڈر ایج ہے، اور آپ 3 4 بیٹھ کر جا رہے ہیں، تو پھر کیا حادثہ نہیں تو کیا پیش آئے گا؟ بالکل ایک ہی ریزن ہے ریاض صاحب، اور اسپیڈ جو ہے. جی ہاں اوور اسپیڈ سے حادثات پیش آتے ہیں. اگر اسپیڈ کنٹرول میں رہے تو شہر میں نہیں ہوتے ہیں، یعنی محلک حادثات نہیں ہوتے ہیں. تھوڑے بہت
زخمی ہو جائیں گے آپ، لیکن اموات نہیں ہوتی ہے انلیس آپ اوور اسپیڈ چلائیں اگر گاڑی ہو جائے۔ اور ایک آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہے جن کے ماں باپ باہر ہوتے ہیں، باپ باہر ہوتا ہے، ماں گھر میں ہوتی ہے، وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ بچے ضد کرتے ہیں ہمیں گاڑی دلائیے، ہمیں جانا ہے۔ ارے بھائی یہ اس کی گاڑی کا جو چابی ہوتی ہے وہ چھین لیجئے اس سے، جی بالکل، اس کو مت جانے دیجیے۔ بالکل، اور خاص طور پہ شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو اور اہم راتیں ہوں، اس وقت بچوں کو تو گاڑی مت دیجیے۔ اگر گھر میں گاڑی ہے تو ان کو لاک ڈالیے اور چابی اپنے پاس رکھیے۔ بالکل ریاض صاحب، پہلے تو دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گاڑی۔ جی جی۔ اگر کسی کے باپ باہر ہے تو اس کو گاڑی اب جانا ہے، آپ دوسرا ٹرانسپورٹ لے کے جائیے، آپ استعمال کریے۔ جی جی جی۔ دلانے کی ضرورت کیا ہے بتائیے؟ اکیلے بچے کو، ایک مائنر بچے کو آپ گاڑی دے رہے ہیں ہاتھ میں اٹھا کے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیے کہ بچہ اگر نہیں مر جائے گا تو دوسرے مر جائیں گے۔ بالکل، دوسروں کا بھی نقصان ہوگا نا، جی کئی جی۔ ایسے حادثات ہوئے جناب۔ جی جی جی۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق دہلی اسمبلی انتخابات سے ہے۔ 70 رکنی دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے رائے دہی ہوگی 5 فروری کو، اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا 8 فروری کو۔ اب بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ دہلی پر اس مرتبہ قبضہ کرے گی، اور دوسری طرف عام آدمی پارٹی اس بات میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہی ہے کہ اپنا اقتدار برقرار رکھے، یعنی ہیٹرک کرے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی تو بہت زیادہ بے چین ہے، 30 برس ہو گئے ہیں اسے اقتدار سے دور ہوئے۔ تو ایسے میں بی جے پی چاہ رہی ہے کہ جس طرح اس نے ہریانہ میں انتخابات جیتے ہیں، جس طرح اس نے مہاراشٹر میں انتخابات جیتے ہیں، اسی طرح دہلی میں بھی انتخابات جیتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی چوکسی اختیار نہیں کرتی اور پھر یہ بیلٹ باکس ہے اس پر نظر نہیں رکھتی، تو پھر سمجھیے ہریانہ کے جو نتائج آئے ہیں یا مہاراشٹر کے جو نتائج آئے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہاں پر جو امیدوار ہیں وہ اس مرتبہ تمام کے تمام امیدواروں کو بہت ٹف فائٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت مقابلہ درپیش ہے۔ اور اس ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی مجلس اتحاد المسلمین نے 2 امیدوار اپنے میدان میں اتارے ہیں۔ ایک شفاء الرحمان ہے، وہ بھی جیل میں، اور دوسرے جو ہیں طاہر حسین ہے، وہ بھی جیل میں۔ طاہر حسین سابق کونسلر ہیں عام آدمی پارٹی کے، اور عام آدمی پارٹی نے انہیں بالکلیہ طور پر نظر انداز کر دیا تھا جب انہیں دہلی فسادات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اور دوسرے ہیں شفاء الرحمان۔ شفاء الرحمان انجمن اسلامیہ جو ہے، یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ انجمن طلباء قدیم، اس کے سابق سربراہ ہیں، اور انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ بھی جیل میں ہیں۔ دونوں کو مجلس اتحاد المسلمین نے ٹکٹ دیا ہے، اور آپ کو یہی بتا دوں کہ دونوں کو کسٹڈی پیرول پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ آپ کو بتانا ضروری ہے 30 جنوری تھا 3 فروری یہ 12 گھنٹوں کے لیے شفاء الرحمان دن میں 12 گھنٹوں کے لیے کسٹڈی پیرول پر رہیں گے تاکہ وہ انتخابی مہم چلا سکیں اپنی۔ جی بالکل، اور یہ تو ضروری تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ریاض صاحب، یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کہ یہ واقعی سہ رخی ہے، 2 رخی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جی جی۔ اور خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال سے کانگریس اور آپ کو مل کے لڑنے کا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ اختلافات نمودار ہو گئے، انہوں میں واضح نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا نا، لازم ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ اور بالکل، اور کھلم کھلا ایک دوسرے پہ لوگ جو ہے نا الزام تراشی کرتے جا رہے ہیں۔ ارے آپ لڑے تو بی جے پی سے لڑیے، بالکل بی جے پی سے کریے نا، دونوں مل کے۔ آپ جو ہے نا ان کو بار بار، انہیں بھی شیش محل بولتا، انہیں بھی شیش محل بولتا، عام آدمی پارٹی کو جو ہے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے صدیق صاحب، جہاں تک طاہر حسین کا سوال ہے، یہ عام آدمی پارٹی کے کونسلر تھے۔ دہلی فسادات کے جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں تقریباً 45 اموات ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں، یعنی مہلوکین میں، شہداء میں، اور 700 لوگ بے گھر ہو گئے تھے، یعنی اپنے گھر بار سے محروم ہو گئے تھے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو جامعہ ملیہ اسلامیہ انجمن طلباء قدیم کے سربراہ تھے شفاء الرحمان، اب انہیں مجلس اتحاد المسلمین نے ٹکٹ دیا ہے، اور اوکھلا سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، انہیں امید ہے۔ جی 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 بالکل ہو سکتا ہے، اور کافی ٹف فائٹ ہے جو ہے نا وہاں پہ۔ اور پھر وہ پانی کا بھی مسئلہ چل رہا ہے جو ہے نا، وہ جمنا کے پانی کا زہر آلود کر دیے، زہر پیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ باضابطہ ویڈیو آئی ہے کہ جو ہریانہ کے چیف منسٹر ہے اس میں مین ہیڈنگ میں دیے ہیں جو اس میں زہریلا پانی جو ہے نا انہوں پی رہے ہیں جو ہے نا۔ تو اس کے بارے میں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جو انسان کڑوی باتیں کرتا ہے، زہر آلود لہجہ استعمال کرتا ہے، اگر وہ پانی پی کر تھوکے گا بھی تو پانی زہریلا ہو جائے گا۔ بالکل، کیونکہ زہر اس کے اندر سرایت کر گیا ہے آلریڈی، اس کے اندر اذہان و قلوب میں زہر ہے، تو وہ پانی بھی جو ہے نا اگر اچھا پانی بھی اگر پی جائے تو وہ زہر ہو جائے گا جو ہے نا۔ تو ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ پانی پی کے وہ پانی پی کے ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، جو حقیقت ہے وہ سامنے تو آئے گی۔ اور انہوں نے آتشین ایک جس طرح امت شاہ نے کہا تھا کہ 15 لاکھ کو ایک جملہ قرار دیا تھا، وہ بھی ایک جملہ ہے۔ بالکل، اس کے اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بی جے پی کی فرقہ پرستی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے جو ہے نا۔
اور آپ دیکھیے سارے میڈیا کو بلا کے انہوں جو ہے نا پانی چکھ رہے ہیں, پانی ٹیسٹ کر رہے ہیں. جو ہے ہریانہ کے جو چیف منسٹر کی جو ڈرامہ بازی ہے جی اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کیا ضرورت کیا ہے, میرے کو سمجھ سے آ رہی ہے جو ہے نا بتانے کے لیے. تو بہرحال یہ لوگ جو ہیں شہرت حاصل کرنے کا ایک سستا طریقہ اختیار کرتے ہیں, سستی شہرت کے لیے میڈیا کو بلا کے جو اس قسم کے بہت سارے اسٹنٹس کرتے ہیں لوگ. جی 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 جی. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان کو نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا حال یہ ہے کہ فون کرتے ہیں خود اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہتے ہیں, یعنی کے بعد فون کرنے کے بعد اس قدر گودی میڈیا اسے اچھالتا ہے جیسے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اور ہمارے ملک کو بہت بڑا انعام مل گیا ہے امریکہ کی جانب سے, اور امریکہ نے اسی طرح ہندوستان میں سرمایہ کاری نے $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جس طرح سعودی عرب نے امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا. ایسا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے بلکہ ابھی ریاض صاحب کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ ہتھیار خریدنا پڑے گا امریکہ کے, دباؤ کر رہے ہیں انڈیا کے اوپر, کافی پریشر ہے کہ تم کو ہتھیار خریدنا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے اوپنلی جانا, کیا تم کچھ بھی ہوں گے, اپنے میک ان انڈیا ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, لیکن تم کو ہتھیار خریدنے ہی جانا. ارے آپ کے پاس خود ہمارے پاس خود ہتھیار بنانے کی فیکٹریز کھل گئی ہیں سب ہیں, مگر دباؤ اتنا ہے, پریشر میں ہے وہ کہ بتا ہی نہیں سکتے. اور جلدی جانے والے ہیں, بہت جلدی وائٹ ہاؤس میں جا کے ملنے والے ہیں ان سے. فیبروری میں جائیں گے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیچارے فیبروری میں آئیں گے. اب فیبروری میں جا کر وہ کیا کرنے والے ہیں تو یہ تو نہیں معلوم ہے, لیکن H1B ویزا کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماضی میں اپنے دورے امریکہ کے موقع پر کہا تھا کہ جو مسئلہ H1B ویزا کے حامل ہندوستانیوں کو ہے وہ مسئلہ حل کر دیں گے, لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, بلکہ ڈیپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. الٹی مار پڑی ابھی تو جو ہے نا وہاں پہ ہزاروں جو ہے نا ویٹنگ میں پورا واپس ہونے کی چکر. 18,000 انڈینز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے جنہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا, اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے کارروائی. آپ کو معلوم ہے ڈے بائی ڈے جو ہے نا اس میں انٹینسٹی آ گئی, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا واپس کر رہے ہیں سب کچھ. اس میں سب میں زیادہ انڈینس کی ہے. جی جی جی, میکسیکنس بھی کی بھی ہے, میکسیکو کے جو ہیں ان کی بھی ہے, برازیل کے ہے. ایون آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ نے جو میکسیکنس ہے یا برازیلینس ہے انہیں تو کہا کہ یہ کرمنلز ہے. بالکل, ان کو تو اوپنلی اٹیک ہے, ہاں ان کو تو نکال کے باہر پھینکنے کا اعلان کیا ہے. جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر, ان کے والدین بھی مائیگرنٹس تھے. جی ہاں, وہ تو بتاتے ہیں نا, ان کی والدہ جو ہے اسکاٹش مائیگرنٹ تھی اور یہ جرمن مائیگرنٹ تھے. جی ہاں, بالکل جانا, لیکن اب وہ سب بھول کے جو ہے نا دوسروں کو باہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جی 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 جی. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک آپ دیکھیں گے ملک کے موجودہ حالات کا سوال ہے تو اندازہ کیجئے کہ امریکہ میں ایک دھوم مچا رہی ہے ایک چیز, اور وہ ہے چائنا. چائنا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج امریکہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ چین ہے, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کو حالیہ عرصے کے دوران چین نے ایک بہت اہم شعبے میں مات دی ہے, اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ. اور اس میں آپ دیکھیں گے ڈیپ سیک جو ہے اس کی وجہ سے آج امریکہ کی صرف ایک کمپنی کو $600 ارب کا نقصان ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبے میں. جی ہاں بالکل, اور کافی ڈینجرس ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے نا بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. اور آلریڈی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا انڈیا جیسے ملکوں کے لیے بڑا خطرناک ہے, کیونکہ مین پاور کی یہاں پہ زیادتی ہے, اور وہ کام جو ہے نا ہزاروں آدمی کے وہ کر لے گا. جی ہاں, تو پھر آدمی مین پاور کدھر جائے گا یہ بتائیے. اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کی بالادستی قائم رہے گی, لیکن چین کی ایک کمپنی نے یہ کام کر دکھایا ہے, حالانکہ حکومت نے نہیں. یہ بالکل ریاض صاحب معمولی جو ہے نا لاس اینجلس کی آپ آگ نہیں بجھا سکتے تو وہ دور کی بات ہے. جی جی, اتنی بے قابو ہوگی آگ, آپ آگ اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے باوجود بھی آپ آگ پہ قابو نہیں پا رہے ہیں, تو بتائیے اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا ہے. اور ایک اچھی بات دیکھیے کہ امریکی صدر فلسطینیوں کو یعنی غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہیں مصر میں اور اردن میں بسایا جائے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ جو اسرائیلی ہیں انہیں اپنے امریکہ میں بسا لو. بالکل واپس جانا چاہیے. آپ کو اتنی دلچسپی ہے اسرائیل سے, اتنی ہمدردی ہے, تو آپ کو بہت اچھے ذہن مل جائیں گے, آپ امریکہ میں اسرائیلیوں کو بسا دیجئے. بالکل جو ہے نا آپ ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے خون خرابے کا خاتمہ ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے وہاں پر جو تنازعہ رہتا ہے, تناؤ رہتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. مڈل ایسٹ پرسکون ہو جائے گا, مڈل ایسٹ کے جو مسائل ہے تقریباً 90% حل ہو جائے گی. نہ امریکی ہتھیار کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہاں پر. بالکل جو ہے نا یہ کام کر سکتے, بلا سکتے نا آپ, اتنی بہترین جو ہے نا وہ مین برین ڈرین کر سکتے. آپ دوبارہ بلا لیجئے سارے سائنٹسٹ کو جناب. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے بہرحال ناظرین, اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.